बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज अपनी एक नई सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ, और इस सीरीज़ में मैं यूरोपियन हिस्ट्री, ग्रीक और रोमन हिस्ट्री के बारे में कुछ चीदा चीदा इवेंट्स जो हैं, चीदा चीदा जो तारीख़ी वाक़ात हैं, तारीख़ी इनकलाब हैं, तारीख़ी बगावत हैं, उनके थोड़ा सा मैं शेयर करूँ मैंने आप लोगों के साथ। असल में ऐसा हुआ, कुछ अर्से पहले मैंने अपने शौक़ के खातिर इस्लामिक फ़िलासफ़ी पढ़ना शुरू की। अल-ग़ज़ाली को मैंने बहुत मुतासिर था, ग़ज़ाली को पढ़ना शुरू किया। तो जब मैं ग़ज़ाली को पढ़ा तो फिर मुझको ग्रीक फ़िलासफ़ी को पढ़ना पड़ा, और जब ग्रीक फ़िलासफ़ी पढ़नी पड़ी मुझे, तो असल में जो फ़िलासफ़र्स हैं वो अपने एक ख़ास बैकग्राउंड के ऊपर, एक ख़ास हिस्ट्री के बेस के ऊपर अपनी फ़िलासफ़ी बना रहे होते हैं। तो मुझे फिर उनकी ग्रीक फ़िलासफ़ी पढ़ने को मिली। जैसे जैसे मैंने ग्रीक फ़िलासफ़ी पढ़ी तो मुझे कुछ ऐसे वाक़ात मिले, ऐसे इनकलाब मिले जो बहुत इंटरेस्टिंग थे। तो मैंने सोचा कि मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूं। और एक जो बड़ा इनकलाब है जिसने बहुत मुतासिर किया ग्रीक हुक्मरानी को, ग्रीक हिस्ट्री को, बल्कि तमाम इंटरनेशनल हिस्ट्री को जिसने मुतासिर किया, वो एक वार थी जो वार लड़ी ग्लेडिएटर ने। और ग्लेडिएटर वार जो थी कि ग़ुलामों की, एक पिसे हुए तबके की और एक गरीब तबके की बहुत बड़ी वार थी। वो उसने बहुत मुझे मुतासिर किया था। मैंने कहा थोड़ा सा शेयर करूँ मैं आप लोगों के साथ। तो असल में कहते हैं तकरीबन 169 कबल मसीह में अगर आप देखें तो ग्रीक के अंदर दो भाइयों का जिक्र मिलता है। वो भाई थे ग्रीकस ब्रदर के नाम से मशहूर हैं, और एक का नाम था टाइबेरियस ग्रीकस, ये 169 कबल मसीह में पैदा हुए, और दूसरे का नाम था गेस ग्रीकस, ये भी तकरीबन 2-3 साल के बाद पैदा हुए थे, 172 कबल मसीह में पैदा हुए थे। इन दोनों भाइयों ने एक बगावत की जंग लड़ी थी, और ये बगावत की जंग थी वो असल में दो तबकों के दरमियान थी, गरीब और पिसे हुए तबकों के दरमियान थी। और उनका मकसद ये था कि जो गरीब तबके हैं, जो पिसे हुए तबके हैं, जो ग़ुलाम तबके हैं, इनको ऊपर लाया जाए और इनको वही हकूक़ मिले जो बाकी लोगों के हकूक़ हैं। लेकिन इस तब बगावत को कहते हैं जो रोमन एम्पायर ने, रोमन हुक्मरान ने बुरी तरह से कुचल दिया, और इन दोनों भाइयों को और उनके साथियों को जिस तरह से उनको कत्ल किया, और तारीख़ में लिखा हुआ है कि इन दोनों भाइयों को आरे के ज़रिए उनको जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए। उस अज़ियतनाक तकलीफ़ की वजह से, और दूसरी वैसे भी कहते हैं वो जो पिसा हुआ तबका, जो पिसे हुए जो तबका था, उनसे बहुत मोहब्बत करते थे। उसके मरने के बाद रोज़ाना लोग की तारीख़ में लिखा हुआ है कि लोग उनकी कब्र पे जाते थे, फूल चढ़ाते थे, रोते थे। तो मेरा मकसद यहाँ बताने का यूँ ज़रूरी था कि उस इन्वायरमेंट में जब ऑलरेडी एक आग मौजूद थी, ये गरीब तबका ऑलरेडी मौजूद था जो कहते हैं नए इनकलाब का इंतज़ार कर रहा था। उनके अंदर इतनी आग पक रही थी कि उसकी वो बस एक स्पार्क का इंतज़ार कर रहे थे, एक चिंगारी का इंतज़ार कर रहे थे। तो उस दौरान उस माहौल के अंदर, एक उस पीछे भी माहौल के अंदर एक नया इनकलाब जो लेके आया, उसका नाम था स्पार्टकस ग्लैडिएटर। कहा जाता है कि कहते हैं कदीम तारीख़ में, कदीम हिस्ट्री के अंदर दुनिया की जो सबसे बड़ी ग़ुलामी की जो वार लड़ी है, ग़ुलामों के हकूक़ के लिए वार लड़ी है, जिसका बहुत ज़िक्र आता है। इस पर बहुत सी मूवियाँ बनी हैं। मेरे ख़्याल से हर 2 साल के बाद कोई एक स्पार्टकस के ऊपर या ग्लैडिएटर पर मूवी आती है। तो वो मूवी असल में रिप्रेजेंट करती है आपकी स्पार्टकस की, कहते हैं उसकी हिस्ट्री के ऊपर बेस कर रही होती है, उसकी जंग आज़ादी के लिए बेस कर रही होती है। तो असल में 73 कबल मसीह में जो स्पार्टकस है वो एक ग्लैडिएटर था, और वो अपने 72 साथियों के साथ वो ग्लैडिएटर कैंप से भागा था। असल में जो ग्लैडिएटर लोग होते थे वो एक ग़ुलाम लोग होते थे, जिनको जो हुक्मरान तबका ज़बरदस्ती ग़ुलाम बना कर लाता था। और वो लोग थे असल में जो ज़्यादातर कहते हैं आपने मूवी में भी देख रखा होगा कि वो लोग थे जो बड़े बड़े स्टेडियम में आपस में लड़ते थे, और जो हुक्मरान तबके, जो अमीर तबका है, इनकी लड़ाइयों को देख के महसूस होता था, और ये उनके लिए बहुत बड़ी इंटरटेनमेंट थी।
مگر یہ لڑائیاں کوئی ہاتھ پاؤں کی لڑائیاں نہیں تھیں، یہ بہت وحشی لڑائیاں ہوتی تھیں، اس میں تیر، بڑی بڑی تلوار استعمال ہوتی تھیں اور خوب خون بہتا تھا، اور ہر گلیڈیٹر کا جو پروگرام تھا، جو ہر ایونٹ کے اندر کثیر تعداد میں جو گلیڈیٹر تھے وہ اسٹیڈیم کے اندر ہی لڑائی کے دوران زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے مر جاتے تھے، اور بہت سے لوگ جو تھے وہ زخمی ہو جاتے تھے، اور اس خون خواری سے، اس تکلیف دہ گیم سے جو امیر طبقہ خوش ہوتا تھا، انجوائے کرتا تھا، انٹرٹینمنٹ تھی ان کے لیے، لیکن یہ جو اسپارٹیکس ہے وہ بھی غلام تھا، وہ بھی گلیڈیٹر تھا، وہ بھی ہر پروگرام کے اندر جا کر وہ قتل کرتا تھا یا پھر زخمی حالت میں آ کر واپس آتا تھا، اور کیمپ میں وہ کئی مہینے اس قابل نہیں ہوتا تھا کہ وہ اپنی زخموں کو سہ سکیں۔ اس کے اندر ایک امیر طبقے کے خلاف ایک نفرت تھی، ایک آگ تھی، اور وہ ہر روز اس کو کہتے ہیں اس کو تنگ کرتی تھی۔ بہرحال اس نے 73 قبل مسیح میں کہتے ہیں کہ اس نے اپنے ساتھ 74 لوگوں کو ملایا، اور ایک دن وہ کہتے ہیں وہ جو کیمپ تھا جہاں گلیڈیٹر کو باندھ کے رکھا جاتا تھا، ان کو رکھا جاتا تھا، وہ ان سب کو لے کے وہاں سے فرار ہو گیا۔ اس کو تاریخ میں اس کو گلیڈیٹر اسکیپ بھی کہتے ہیں۔ اس بغاوت کے بعد تھوڑی دیر عرصے میں تقریباً 70,000 جو غلام تھے جو وہ اس کی موومنٹ کے ساتھ جڑ گئے، جو پہلے بتایا تھا میں نے آپ کو کہ جو گریکس برادر نے جو آگ پیدا کر دی تھی، اس کی وجہ سے اس کو جو ہے کہتے ہیں اسپارٹیکس کو بہت ٹائم نہیں لگا اپنی فوج بنانے میں، اور اوور دا پیریڈ جو ہے وہ آپ کو 70 سے 80 ہزار، اب کچھ تاریخ دان لکھتے ہیں کہ لاکھ میں لوگ تھے، وہ غلام ان کے ساتھ جڑ گئے۔ جو کور گروپ تھا جو گلیڈیٹر کا تھا، جو اس تحریک کا تھا، وہ اسپارٹیکس کے فرینڈس تھے جو گلیڈیٹر تھے، لیکن باقی جو لوگ تھے وہ غلام تھے جو اوور دا پیریڈ اپنی غلامی سے تنگ آ چکے تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ ان کی بھی اپنی زندگی ہو، آزاد زندگی ہو، اس کے حقوق کے لیے وہ لوگ پھر ان کی گلیڈیٹر کے ساتھ جو ہے اسپارٹیکس کے ساتھ جڑ گئے۔ شروع میں تو رومن کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ اتنی بڑی فوج بنے گی، انہوں نے ایک چھوٹی سی فوج ان کو کچلنے کے لیے، اس بغاوت کو ختم کرنے کے لیے بھیجی، لیکن وہ فوج زیادہ مزاحمت نہیں کر سکی، اور اسپارٹیکس اور اس کے ساتھیوں نے اس کو پوری طرح سے شکست دی۔ اس کے بعد ایک سلسلہ چلا، کئی سال تک فوجوں کا مقابلہ رہا اسپارٹیکس کے ساتھ، اور اس جو سیریز تھی پھر ایک مین وار بھی ہوئی، اور جو روم کی فوج کے ساتھ اس کی لڑائی ہوئی، اور جس میں اسپارٹیکس نے بری طرح سے رومن فوج کو شکست دی۔ اس وار کو جو اکثر میں تاریخ میں کہا جاتا ہے وہ تھرڈ سروائل وار بھی کہتے ہیں، اس وار کو گلیڈیٹر وار بھی کہتے ہیں، اور اس وار کو دی وار آف اسپارٹیکس بھی کہتے ہیں۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ اس نہج پر، اس تاریخ کے اس موڑ کے اوپر، جب اسپارٹیکس نے اگر یہ فیصلہ کرتا کہ وہ آگے بڑھ کے روم پہ چڑھائی کر دے، روم پر قبضہ کر لے، تو تاریخ دان کہتے ہیں اسپارٹیکس کے لیے کوئی دشواری نہیں تھی، جبکہ وہ خود کپوا روم کا ایک شہر ہے وہاں پر موجود تھا۔ لیکن اسپارٹیکس نے ایک الگ اور دلچسپ فیصلہ کیا، بلکہ عجیب فیصلہ کیا، آج تک جو ہے تاریخ دان جو ہے، جو ہسٹورین ہے، اس گتھی کو سلجھا نہیں سکے کہ اگرچہ روم کے پاس فوجیں تقریباً ختم ہو گئی تھیں، اگر فوجیں موجود بھی تھیں تو وہ اتنی نہیں تھیں کہ وہ جو ہے اسپارٹیکس جو ہے اس کا مزاحمت کر پاتی، گو کہ اس وقت رومن سینیٹر نے، ان کے گروپ نے ایک آرڈر بھی پاس کیا تھا، فوجیں موجود تھیں اسپین کے اندر بھی، اور انہوں نے اسپین سے اور باقی دوسرے علاقوں سے فوج کو بلانے کا آرڈر بھی پاس کر دیا تھا، لیکن وہ فوجیں آن دا وے تھیں، وہ پہنچی نہیں تھیں۔ اگر اسپارٹیکس قبضہ حملہ کرتا ہے آپ کے روم کے اوپر، وہ آرام سے کہتے ہیں وہ قبضہ کر لیتا، اور کیونکہ روم کے اندر کوئی فوج موجود نہیں تھی جو اسپارٹیکس اور اس کی فوجوں کا مقابلہ کر سکتی، کیونکہ اوور دا پیریڈ اسپارٹیکس نے اور اس کے ساتھیوں نے روم کی بہت نقصان پہنچایا تھا، اور روم کے اس قابل نہیں چھوڑا تھا کہ وہ دفاع بھی کر سکیں۔ مگر تاریخ دان اور میرا جیسا اسٹوڈنٹ جو ہے آج بھی سوچنے مجبور ہے کہ اسپارٹیکس نے آگے بڑھ کے روم پہ قبضہ کیوں نہیں کیا، اور اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ساؤتھ کی طرف چلا جائے گا اور اٹلی سے نکلنے کی کوشش کرے گا۔ تاریخ دان کہتے ہیں، اور میں بھی اس کنکلوژن میں پہنچا ہوں جو اس کی میں نے اسپارٹیکس کے لائف کو پڑھا، اس کی ساتھیوں کے لائف کو پڑھا، کہ وہ اصل میں اس نے یوں فیصلہ کیا کہ ایران روم کے اوپر قبضہ نہیں کرے،
کیونکہ وہ روم اور یہاں کے لوگوں سے اور حکمرانی طبقوں سے شدید ترین نفرت کرتا تھا۔ وہ روم کی کلچر سے نفرت کرتا تھا، روم کی سیویلائزیشن سے نفرت کرتا تھا، روم کی تہذیب سے نفرت کرتا تھا۔ اور شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ جو بیک گراؤنڈ تھا جہاں سے یہ بورن اور ریز ہوا تھا، گریکس اور اس کے ساتھی اسپارکٹس اور اس کے ساتھی، وہ بہت ظلم سے پیدا ہوئے تھے، ان کے پر بہت ظلم کیا گیا تھا۔ وہ انفیکٹ روم کا بادشاہ بننا ہی نہیں چاہتا تھا، وہ حکمرانی کرنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ اس کو انفیکٹ جو لوگ تھے، جو اسپارکٹس کے جو لوگ تھے، وہ تاریخ دان کہتے ہیں، وہ اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کرنا چاہتے تھے روم کے ساتھ، اور وہ روم کے لوگوں کو اور ان کی شکل دیکھنا پسند نہیں کرتا تھا۔ تو اسپارکٹس کے ساتھیوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اٹلی چھوڑ کر چلا جائے گا اور بہت دور چلا جائے گا، وہاں پر اپنی غلامی کو اپنی آبادی خود بنائے گا، وہاں اپنی حکمرانی خود بنائے گا، اور وہاں پر اس کے برابر حقوق ہوں گے۔ لیکن دکھ کی بات ہے کہ وہ ایسا نہیں ہوا، کیونکہ اسپارکٹس جن لوگوں کے ساتھ اس نے معاہدہ کیا تھا کہ وہ سمندر جو بیچ میں میڈیٹرین سی ہے، پھر اس کو دوسری طرف جو سسلی ہے، وہاں پر اس کی فوج کو لے کے جائیں گے، اس نے معاہدہ کیا تھا ایک سسلین پائریٹس کے ساتھ۔ انہوں نے اس کے ساتھ غداری کی، دھوکہ دیا، اور وہ پیچھے سے رومن حکمرانوں کے ساتھ مل گئے۔ اور تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ حکمرانوں نے ان کو پیسے دے کر، ان کو باقی چیزیں دے کے اور ان کو خرید لیا، اور اسپارکٹس اس کی جو فوجیں ہیں، یہ بہت لمبی ہسٹری ہے، میں تو کوشش کر رہا ہوں کہ 10 منٹ کے اندر اس پوری ہسٹری کو بیان کر لوں۔ لیکن بہت عرصے تک اسپارکٹس نے مزاحمت کی، لیکن اوور دا پیریڈ جا کر وہ سمندر کے اندر ایک طرف رومن فوجیں تھیں، دوسری طرف پائریٹس سے ان کے درمیان ٹریپ ہو گیا، اور وہاں پر اس اسپارکٹس کو اور اس کے ساتھیوں کو، ان غلاموں کو بہت بڑی شکست ہوئی۔ اور اسپارکٹس کی شکست کا نتیجہ یہ ہوا کہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ 6000 ساتھیوں کو اس میں رومن میں کورٹ کے اندر کیس کیا گیا، اور پھر ان کو ایک سیلر پر لٹکا دیا گیا، اور کچھ لوگوں کو وہاں کے اصول کے مطابق آڑے سے ان کی جسم کو چیر دیا، آڑے سے ان کے جسم کے ٹکڑے کر دیے۔ اور ایک جو کہتے ہیں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ جو باقی لوگوں کو جو کروسیڈ پر ان کو جو چڑھا کر مارا تھا، وہ ایک ایپائن وے ہے، ایک قدیم تاریخی روڈ ہے جو کپوا سے لے کے روم کے درمیان ہے۔ اس کی بڑی ہسٹری ہے، کبھی موقع ملا تو اس کی میں ہسٹری کے بارے میں بتاؤں گا۔ تو اس روڈ کے درمیان ہر تھوڑے فاصلے پر ایک سلیب لگا کے اس کے ساتھیوں کو، جو گریکس کے ساتھ جو اسپارکٹس کے ساتھیوں کو لٹکا کے مار دیا۔ اس طرح سے یہ جو بغاوت تھی، غلاموں کی بغاوت تھی، وہ ان کو قتل کرش کر دیا گیا۔ تقریباً تاریخ میں لکھا ہوا کہ 1,00,000 غلاموں کو اس تحریک کے دوران مارا گیا، اور ان کو تکلیفیں دے دے کے، اس وقت کی جو سزائیں تھیں ان کو دے دے کے ان کو مار دیا۔ یہ بہت بڑی بغاوت تھی۔ انفیکٹ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ قدیم تاریخ میں یہ سب سے بڑی غلاموں کی بغاوت تھی، وہ یہی بغاوت تھی۔ اصل میں اگر غلاموں کا کوئی نجات دہندہ تھا، روم کے غلاموں کا کوئی نجات دہندہ پیدا ہوا، وہ اس میں کوئی شخص نہیں، وہ صرف اور صرف اسپارکس تھا۔ اور کچھ تاریخ دان کہتے ہیں کہ اسپارکس کو رومن نے کورٹ میں کیس کیا، اور اس کو آخر میں بہت تکلیفیں دے دے کے اس کو مار دیا۔ ایسے بہت سے واقعات رومن امپائر کے اندر، بیزنٹین امپائر کے اندر بھرے پڑے ہیں، اور اگر کوئی اور ایسا واقعہ ملا، جو کوئی ایسا انقلاب کا پتہ چلا مجھے، میں ضرور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ یہ بہت پینفل جنگ تھی، اور جنگ کے بعد یہ جو کہتے ہیں جو کچلنے کی تحریک تھی رومن امپائر کی، غلاموں کو چلنے کی، بہت 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 تکلیفیں تھیں۔ جزاک اللہ خیر، خدا حافظ۔